لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Amma ba'du, a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. मेरे अज़ीज़ सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत से उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, आप हिफाजत में रखे, आफ़ियत में रखे और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करे, आमीन। दर्स कुरान मजीद में मेरे साथ कौन सी सूरा दर्स करें आज आपके सामने, बताइए। सूरा अन-नमल, बिल्कुल सही। लास्ट वीक हम लोगों ने सूरा शुआरा मुकम्मल किया था और आज 27 नंबर की सूरा अन-नमल स्टार्ट करना है, ठीक है। जहाँ तक इसके नाम की बात है तो सूरा अन-नमल आय नंबर 18 में वादिन नमल आया है, वहाँ से माखूज़ है। नमल मीन्स क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली, चींटी होता है, ठीक है। तो चूँकि चींटी का एक जिक्र है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, तो इस तरह इस सूरा का वो सिंबल बन गया और उसका नाम सूरा अन-नमल हो गया। मौजू और मज़मून से पता चलता है कि ये मक्का की दरमियानी दौर की नाज़िल शुदा सूरा है, यानी इसका जो ज़माना नुज़ूल है वो है मक्का का दौर मुतवस्सित, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तरह के एतराज़ात और बहुत तरह के स्ट्रगल झेलनी पड़ रही थी, और तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इस सूरा को नाजिल किया और यह सूरा शुआरा के बाद में नाजिल हुई है। और इसके मज़मून के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सूरा में तीन चीज़ें एक साथ जमा हैं। एक अंबाउर रसूल, यानी कि उन रसूलों की ख़बरें जिनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी तो उन पर अज़ाब आ गया, ठीक है। तो इस सिलसिले में इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, लूत अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का, और समूद का ज़िक्र है, यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम। तो अंबाउर रसूल के सिलसिले में इनका ज़िक्र है। और क़िस्सुन नबिय्यीन भी है, यानी वो नबियों की वो क़िस्से जिसमें ऐसा कुछ वो मतलब क़िस्से के अंदाज़ में है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन पर अज़ाब आ गया था। इस सिलसिले में बहुत खूबसूरती के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और दाऊद अलैहिस्सलाम का मेंशनिंग है। और उसके अलावा तज़कीर बिआला इल्लाह भी है, यानी अल्लाह ताला के इनामात और उसके ब्लेसिंग्स का ज़िक्र करके इंसान को समझाना कि वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो जाए और फरमाबरदार हो जाए। लिहाजा ये तीन तरह की चीज़ें सूरा में एक साथ आ गई हैं। हर एक सूरा में तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हुआ करती हैं। तो और स्टार्टिंग हो रही है कुरान मजीद की अज़मत के बयान से, और कुरान मजीद की अज़मत और मिन जानिब अल्लाह होने का बयान ख़ुद ब खुद रिसालत की दावत होता है, यानी ये नबी पर जो आयात नाजिल हो रही हैं वो इन्होंने नहीं गढ़ ली हैं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से नाजिल हो रही हैं। तो इस तरह ये सूरा आगे बढ़ती है तीन मज़मून को लेते हुए। तो बस इतनी तमहीद के साथ स्टार्ट करते हैं।
آیت نمبر 1 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. توسین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں. توسین جیسا کہ سب کو معلوم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں اور اس کا اصل معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کئی قیاس ہیں وہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. فرمایا تلک آیات القرآن یہ قرآن کی آیات ہیں. وہ کتاب مبین اور واضح مبین صاف بالکل کتاب کی آیات ہیں. یعنی یہ جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے. قرآن کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ قاف را اور آ حمزہ یہ ہے قرأ. اس کا معنی پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنا مدعا صاف بیان کرتی ہے. کتاب مبین صاف کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں پیچ نہیں سمجھنے میں دقت نہیں. یعنی یہ اپنے مضامین خود صاف بیان کرتی ہے ایک بات. دوسرا کہ یہ قرآن من جانب اللہ ہونے کے لیے بالکل صاف ہے واضح ہے. اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. جس طرح یہ معجزات کا معجزہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں پڑتا. تو یہ بھی صاف ہے اور اس کے جو احکام ہیں وہ بھی نہایت صاف ہیں جو کہ قابل عمل ہیں اور سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے اور عمل میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے. لہٰذا کتاب مبین جب کہا جائے تو یہ ساری طرح سے صاف اور واضح اور کلیئر ہونا میننگ دیتا ہے. آگے فرمایا ہدم و بشریٰ للمؤمنین یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. دیکھیں یہاں ہدن اور بشریٰ دونوں مصدر آیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے ہدایت کے لیے ہے اور خوشخبری ہے یہ مومنین کے لیے بلکہ مصدر لا دیا گیا. اس کا مطلب کیسے سمجھیں گے؟ اگرچہ کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن کہہ دیا جائے تو کیا مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ سراپا حسن ہے. مطلب کوئی حسین نہ ہو کر حسن ہے تو مطلب بہت بڑا حسن ہے. سراپا ہیڈ ٹو ٹو وہ حسن ہے بیوٹیفل ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہدایت دینے والی اسم الفاعل نہیں لا کر مصدر لا دیا گیا. ہدن ہدایت ہے بشریٰ خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین مومنین کے لیے. تو یہ ہدایت کس درجے کی ہدایت اس کی بڑائی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے ہدن ہی جب کہہ دیا گیا. اور فرمایا گیا بشریٰ یعنی خوشخبری ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. کس لیے خوشخبری ہے؟ کہ جن چیزوں کی طرف یہ کتاب بلاتی ہے اس پر ایمان لائے اور وہ اعمال جو کرنے کے لیے کہتی ہے یہ کتاب اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے صرف خوشخبری ہے. ان کے لیے آنے والا دن آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. وہ آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب مومنون کی صفات بتا دی گئی. کن کے لیے خوشخبری ہے؟ وہ مومن. کون مومن؟ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر نماز قائم کرنا یقیمون الصلاۃ صلاح کو قائم کرنے والے ہیں. تو قائم کرنے سے مراد وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ اس کو وقت پر پڑھنا اس کو پوری حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا جلدی رکوع سجود میں دھڑا دھڑ نہیں اٹھ بیٹھ کر لینا بلکہ اسے پورے اطمینان کے ساتھ ٹھیک سے پڑھنا
اس کے اچھے وقت اول وقت میں اس کو ادا کرنا، چھوڑ پکڑ کر نہیں پڑھنا، ریگولر پڑھنا. تو یہ ریگولیرٹی، پنکچویلٹی اور اس کا حسن، یہ سب کچھ ملا کر اقامت الصلاح بنتا ہے. تو یہاں پر آیا صلاح قائم کرنے والے ہیں، اور ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور ان دونوں سے مراد ہے اعمال صالح اور اطاعت، یعنی کہ جو لوگ ایمان تو لائے ہیں، یہاں پہ پچھلی آیت میں للمؤمنین کہا گیا نا، ایمان والے ہیں، اور ان کے عمل میں کیا ہے؟ اطاعت ہے. یہ جو اقامت صلاح ہے اور ایتاء زکوٰۃ ہے، وہ اطاعت کا سب سے بڑا مظہر ہے اسلام میں. کہ جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو جائے گا، تو سب سے پہلے اسے سرنڈر ہونا ہوگا اس چیز کے سامنے کہ بس اب وہ اس کے اوپر نمازیں فرض ہو گئی، وہ نمازیں پڑھے گا، اور زکوٰۃ کے دینے کے لیے پیبل ہے اگر، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں تھا. اب یہ اور بات ہے کہ آج کے مسلمان بغیر نماز کے بھی مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو بغیر نماز کے بھی مسلمان ہیں. لیکن جو قرآنی تصور ہے مومن ہونے کا، وہ صلاح اور زکوٰۃ کے بغیر کوئی مومن نہیں. صلاح اور زکوٰۃ ہے تو پھر مومن ہے، اور ادروائز کوئی تصور بھی نہیں ہے مومن ہونے کا. اور مسلم، وہاں کی مسلم سوسائٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کے دور کی جو مسلم سوسائٹی تھی، اس میں کوئی تصور ہی نہیں تھا ایسے مسلمانوں کا کہ جو بغیر نماز کے مسلمان ہوں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو اطاعت کا سر خم کر دیتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی لوگ مومن ہیں، وہی انہی کے لیے خوشخبری ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے. اور ایک تھرڈ چیز جو کہی گئی کہ آخرت پر یقین کرنے والے، یوقنون، ہم یوقنون، یعنی آخرت پر صرف ایمان نہیں چاہیے، یقین کے درجے والا ایمان چاہیے. یقین ایمان سے اوپر کا لیول ہے، یقین کے درجے والا ایمان چاہیے. جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس درجے میں یقین کرنا ہوگا آخرت پر، تبھی انسان کو قرآن مجید فائدہ دے گی. اور قرآن مجید کے اندر جو بشرا ہے یعنی خوشخبری ہے اور ہدایت ہے، وہ ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے جب یہ تین چیز ایک ساتھ جمع ہو جائیں. سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تینوں باتوں کا ذکر ہے نا، اور آخرت میں کے لیے بھی وہاں پہ یوقنون لفظ آیا ہے، یقین کرنے والے ہیں. آیت نمبر 4 ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیا ہے. فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اب دیکھیے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کا جو خسارہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے. یعنی وہ کر رہے ہیں کچھ اور جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور وہ نہیں کر رہے ہیں جس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن باوجود اس کے وہ اپنے اعمال سے مطمئن ہیں کہ وہ بہت صحیح جا رہے ہیں. شیطان ان کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے کہ بالکل صحیح جا رہے ہو، اور وہ اپنے اعمال کی تحقیق نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے، آخرت پر جو ایمان ہے نا، یہی ایک واحد چیز ہے جو انسان کو ذمہ دار بناتی ہے کہ اسے جو عمل کر رہا ہے اس کی باس پرس ہوگی، اسے جواب دینا ہے. جب تک یہ احساس اس کے اندر نہیں رہے گا کہ روز آخرت مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جب تک یہ احساس نہیں رہے گا، وہ ذمہ دار انسان ہو ہی نہیں سکتا. وہ نہایت غیر ذمہ دار انسان ہو جائے گا، اور وہ حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں کرے گا، اور اپنی لائف کو بس بہتر بنانے کی داگ و دو میں لگا رہے گا، اور اسے ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ وہ پہچانے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. تو آخرت پر ایمان اعمال کے لیے سب سے مؤثر شے ہے. لہٰذا جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جو چیز صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، جو چیز اچھی اپنے لیے مفید سمجھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ آخرت پر تو ایمان ہی نہیں ہے، تو دنیا میں جو چیز مفید ہے وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے.
وہ چاہے کسی کی حق تلفی ہو، اپنا تو فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس پہ کرنے میں کوئی کچھ عجیب ہی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، غیر ذمہ دار ہو گیا انسان تو خود غرض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جو دنیا میں اسے نام دیتی ہے، عزت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، پیسہ دیتی ہے، وہ چیزیں کرنے لگتا ہے، اور تو اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کے اس کے اعمال کو اس کی آنکھوں میں مزین کر دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کبھی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، زَيَّنَّ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، ہم نے مزین کر دیا ہے، ہم نے ان کے ان اعمال کو سجا دیا ہے، اور کبھی شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کے، خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں، تو یہ دونوں ہی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اجازت تو اللہ ہی دے گا، کام یہ کرے گا شیطان، لیکن اجازت اذن تو اللہ کے جب تک نہیں مل جائے کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ اذن دے دیتے ہیں کہ وہ شیطان ان کے برے اعمال کو بھلا کر کے دکھائے، اور وہ پیٹ تھپتھپائے، بالکل صحیح جا رہے ہو، غلط کام کرے اور پیٹ شیطان تھپتھپائے، کیا بات ہے، بالکل صحیح جا رہے ہو، دوسرے کی حق تلفی کر کے اپنا فائدہ کر لیا، اور تم تو بہت کلیور ہو اور تم تو بہت انٹیلیجنٹ ہو، ہاں، یہ پیٹ تھپتھپائی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں رہ جاتا ہے کہ وہ سب اچھا کر رہا ہے۔ اب اس کے دنیا میں جتنے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے پروموشن ملتا رہتا ہے، اور لوگ نام کرتے ہیں کہ ارے ان کی تو کیا بات ہے، اور بہت شہرت ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت دولت کما لیتا ہے، اور لیٹسٹ ماڈلز کی کارز ہوں گی اس کے پاس، اور اس کے نوکر چاکر ہوں گے، سب کچھ ہوگا، آگے پیچھے سب لگے ہوں گے، اور وہ سمجھے گا بالکل صحیح ہے، اور اس کی سوچ فکر کیسی ہو جاتی ہے، انتہائی مادہ پرستانہ، کہ جو کچھ بھی بس دنیا میں دکھ رہا ہے اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ آخرت کی بات کریں اور جو لوگ خیر اور صلاح کی بات کریں تو ان کو دقیانوسی کہتا ہے وہ، اور بیکورڈنس کا سمبل بتاتا ہے وہ خربی باتوں کو، تو اس طرح ان کی دنیاوی اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں ان کے سامنے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور فہم یعمہون کہا گیا، اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعمہون جو ورڈ ہے اس کا روٹ لیٹرز ہے عین میم ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے بصیرت کا اندھا ہونا، یعنی ویژن نہیں ہے، انٹرنل آئی بلائنڈ ہو گئی ہے، جبکہ عین میم یا جو عامہ ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان آنکھوں کا اندھا ہونا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں یعمہون کہا گیا ہے، عین میم ہا والے روٹ لیٹر سے ورڈ بنا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ان کی بصیرت کھو جاتی ہے، ان کی جو سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے، سورہ حج میں یہ بات کہی گئی ہے، تو ان کے اندر جو سینوں میں جو دل ہے اور وہ جو اندرونی آنکھیں ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، صحیح غلط کا فرق نہیں نظر آتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں، ہر وادی میں دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ بس ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے نہایت ناراض ہے اور وہ بالکل بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو دوہرے عذاب کی خبر سنا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو بہت برا عذاب ہے، یعنی کہ وہ عذاب دنیاوی میں بھی مبتلا ہوئے رہتے ہیں، اکثر کبھی کسی مسئلے میں تو کبھی کسی بات میں، سینے میں ٹھنڈک نہیں ہے، سکون نام کی چیز نہیں ہے، رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں، باہر والے سمجھ رہے ہیں بہت ترقی یافتہ ہے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنی جان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اور ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں، اور کبھی مارکیٹ میں کسی ایشو میں آ جاتے ہیں تو کبھی گھر میں پریشان رہتے ہیں، کہنے کا مطلب وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور یعنی دل کا سکون انہیں نصیب نہیں ہوتا، دل کا سکون اسی کو نصیب ہوتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اسے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، چاہے وہ محل میں رہے چاہے کٹیا میں رہے۔
اور فرمایا اور آخرت میں تو یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی یا پھر جو ابدی عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا نا تو پھر کبھی بھی نہیں تھمے گا. جب سے آنکھیں بند ہوگی تب سے لے کر پھر کبھی نہیں ختم ہونے والا عذاب ان کو ملے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے. یعنی جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے پیش کر رہے تھے اس کو واضح کیا گیا کہ یہ قرآن تو آپ کو دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے. یعنی کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے الٹپ نہیں ہے بلکہ بہت مبنی بر حکمت ہے. جو حکمت والا ہو وہ علم والا تو ضروری ہوتا ہے لیکن دونوں الفاظ پھر بھی دو طرح سے لائے گئے, حکیم بھی اور عالم بھی. حکیم جو حکمت والا ہو, جو وائز ہو, جو جس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت کوئی مشیت پنہا ہو جو کہ انسانیت سمجھ ہی نہیں سکتی. اور علیم ہو جو علم کے ساتھ کام کرے, کیا قرآن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا نہیں, کب نازل ہونا ہے کتنا نازل ہونا ہے, یہ سب پورے علم اور حکمت کے ساتھ کیا گیا عمل ہے. اور قرآن میں جو کچھ بھی ہے رہتی دنیا تک کے لیے وہ علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں سے ہدایت پانا چاہیں گے تو ہرگز ہدایت نہیں پا سکتے, گمراہ ہو جائیں گے. اس علم حکمت اور ہدایت کے منبع اور سرچشمہ کی طرف ہی پلٹنا ہوگا. اب یہ 6 آیات تمہیدی تھی. اس کے بعد مختصر سا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 7. اذ قال موسیٰ لِأَہلِهِ إِنِّی آنَسْتُ نَارًا. یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے. سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم سیک سکو. اب موسیٰ علیہ السلام کی ایک جرنی کا ذکر ہے جو کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے گزر رہے تھے, کہاں سے آ رہے تھے, کہاں جا رہے تھے. جلدی سے بتائیں. بالکل صحیح. اور ہاں بالکل صحیح, ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کریں. موسیٰ علیہ السلام جب ایک قبطی کو مکہ مار دیا تھا, وہ مر گیا تھا, تو پھر وہاں سے نکل گئے تھے نا مصر سے, تو پھر کہاں چلے گئے تھے؟ مدین چلے گئے تھے. مدین میں آپ کو پتہ ہے 8 یا 10 سال قیام کیا, ٹھیک. پھر یہ 8-10 سال کے بعد واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں اور صحرائے سینا یعنی کہ سینائن پیننسولا سے گزر رہے ہیں. تو جو پورے منظر کا شے ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کا وقت تھا. آگ دیکھی اور انگارہ لے کے آنا ہے, تاپنے سیکنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا خبر لے کے آنا ہے. ان سب چیزوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رات کا وقت تھا, سفر میں تھے وہ تھے. اور یہاں پہ جو کہا گیا لِأَہْلِهِ تو اس سے لگتا ہے ان کی فیملی بھی تھی. اور پورا پلیورل کا آگے آپ دیکھیں گے جمع کا صیغہ آتا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک قبیلہ ہی ہو, ایک گروپ ہی ہو, کیونکہ لوگ پہلے سفر کرتے تھے تو اکیلے نہیں کرتے تھے بلکہ بہتر یہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کوئی جا رہا ہو تو کوئی گروہ تو اس کے ساتھ چلے جائیں. تو بہرحال یا تو کچھ لوگ تھے یا تو ان کی پوری فیملی تھی, یعنی بیوی کے ساتھ بچے بھی ہوں گے, تب بھی پلیورل آ رہا ہے کیونکہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے, جمع کا صیغہ ہے. تو وہ مدین سے 8-10 سال مکمل کر کے ادھر سے لوٹ رہے ہیں, مصر کی طرف آ رہے ہیں. اور میدان طوا جو ہے سینائن پیننسولا میں ایک چھوٹا سا ٹرائنگولر سا ایک صحرائے سینا ہے نا, آپ دیکھیے اس میں ایک طرف مصر ہے اور دوسری طرف شام ہے, فلسطین ہے, ٹھیک ہے. تو بیچ میں جو تکونا سا جو سٹرکچر ہے وہ سینائن پیننسولا کہلاتا ہے. تو وہاں سے گزر رہے تھے, رات کا وقت تھا, جاڑے کا دن تھا, ٹھیک. گزر رہے ہیں اور راستے کی جیسے بہت اچھی خبر نہیں تھی. ہاں اتنا آسان تو نہیں ہوتا تھا صحرا کا راستہ پتہ لگانا. تو جیسے انجانے سے سب لوگ ہیں کہ کوئی اچھی طرح جان نہیں رہا ہے کہ اب کدھر جانا ہے. تو
ہاں موسیٰ علیہ السلام کو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، آگ جیسی. تو انہوں نے کہا مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، تم یہیں ٹھہرو. یعنی جو بھی لوگ تھے ان کے ساتھ، ان کی فیملی یا تو پھر اور کوئی چھوٹا سا گروہ. تو کہا تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ خبر لے کے آتا ہوں. یعنی کہ جب کوئی چیز آگ جیسی جل رہی ہے تو اس کا مطلب یا تو وہاں پہ کوئی بستی ہوگی جو راستے کا پتہ دے دیں گے کہ یہ راستہ ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے، یا تو پھر کوئی اور وہ پیسنجرز ہوں گے جو گزر رہے ہوں گے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا سکتے ہیں. اور کچھ بھی نہیں پتہ چلا تو کچھ ایک انگارہ لے آؤں گا، کوئی لکڑی جلتی ہوئی شعلے کی لے آؤں گا کہ رات ہم لوگوں کی یہ گرم ہو کے کٹ جائے، تم لوگ اسے سیک تاپ لو. تو یہ انہوں نے دیکھ کر یہ سمجھا اور اپنے اہل سے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں وہاں سے، یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا تو پھر کوئی انگارہ ہی لے آؤں گا، تاپ لیں گے ہم لوگ. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہیں اور وہ جو اس کے آس پاس ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو جہاں سے انہیں آگ دکھی تھی، وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو کوئی آگ واگ نہیں تھی، وہ ایک چمک تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، وہ ایک نور تھا جو دور سے آگ جیسا نظر آیا انہیں. جب وہاں پر پہنچے تو جہاں سے آگ جہاں پہ دکھی تھی، جب وہاں پر پہنچ گئے تو وہ ایک ہرا درخت تھا، کہیں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی تھی، کچھ برن نہیں ہو رہا تھا، کہیں سے دھواں نہیں نکل رہا تھا. تو وہاں پہ ان کو ایک آواز ملی اور کہا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ انہیں سننے کو ملا. جہاں تک مفسرین کی رائے ہے تو اس آگ میں جو ہے اس سے مراد فرشتے لیتے ہیں. تو کئی اوپینینز ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو اس آگ میں ہے، اور جو اس کے آس پاس ہے اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کو یہ رسالت دی جانے والی ہے. سب سے فرسٹ مومنٹ ہے جب ان کو رسول بنایا جا رہا ہے. ابھی انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ رسول ہیں، ان کو سب سے پہلی بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول ہیں. تو سب سے پہلے کہا گیا جو اس آگ میں ہے وہ بہت بابرکت ہے، اور جو اس کے آس پاس ہے وہ بہت بابرکت ہے. تو ایک اوپینین تو یہ ہو گئی کہ آگ میں مطلب کچھ فرشتے ہوں گے، اور جو اس کے آس پاس ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہاں کا پورا منظر، کیونکہ یہ جو میدان طویٰ ہے وہ بہت بابرکت علاقہ ہے نا. جو شام اور فلسطین یہ پورا علاقہ بہت بابرکت کہلاتا ہے نا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے بارکنا حولا آیت نمبر 1 میں. تو وہ پورا علاقہ بھی بابرکت ہے. تو ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ وہ پورا علاقے کو بابرکت کہا گیا، پورے ماحول کو بابرکت کہا گیا. سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ جو اس آگ میں ہے اس سے مراد جو اس آگ میں ہے اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. آگ میں کا مطلب بہت آگ کے قریب، اور جو اس کے اراؤنڈ ہے وہ پورا علاقہ جو فلسطین شام یہ ہے، یہ مراد ہے. بہرحال کئی اوپینینز کے ساتھ جو پرومیننٹ اوپینین معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس آگ میں وہ فرشتوں کو کہا گیا، اور جو اس کے اراؤنڈ ہے وہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اور فرمایا کہ سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہاں پر یہ کہنا کتنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں حلول کر لیا، یا اس ماحول میں یا اس درخت میں اللہ تعالیٰ نے حلول کر لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ کسی چیز میں داخل ہو اور وہ چیز کو مطلب خدا سمجھ لیا جائے. یہ تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ مطلب پینٹیزم کی طرف بڑھ جائے گا نا، کہ مطلب ہر ایک چیز میں خدا ہے. نہیں، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ حلول کرے، کسی چیز میں مدغم ہو جائے اور کسی چیز کے اندر سما جائے. اللہ تعالیٰ
جلوہ افروز ہے، اپنے عرش پر جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ مستوی عرش ہے، نہ کہ کسی آگ میں اور پیڑ میں اور اس میں اور اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس لیے پہلے سب سے یہ کہہ دیا گیا کہ پاک ہے وہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ کسی چیز میں ہونے سے پاک ہے، کسی فارم کو لینے سے پاک ہے، وہ کسی چیز، وہ مینیفیسٹیشن سے پاک ہے۔ آگے فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ تو میں ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا۔ ایسی آیت ہے کہ روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب آواز دے رہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، انا اللہ میں تو اللہ ہوں۔ انہو بھی کہا گیا، انہو یہاں ہو کی ضمیر بھی اللہ کی طرف جا رہی ہے، انا بھی جو ہے ضمیر ہے۔ جب ایک سے زیادہ ضمائر لگے ہوتے ہیں تو کئی بار عظمت اور بزرگی کے بیان کے لیے ہوتے ہیں، حصر کے لیے بھی ہوتے ہیں، کنفائنڈ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی اللہ میں ہوں جس کو تم الہ جانتے ہو، وہی اللہ میں ہوں، العزیز الحکیم، بہت زبردست، ہر چیز پر اپنا پاور رکھنے والا، ہر چیز کی اتھارٹی جس کے ہاتھ میں ہے، اور الحکیم بہت حکمت والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی بار ایڈریس کیا بول کر، اس کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو ہی گئے، لیکن یہ سب سے پہلا موقع تھا جب انہیں نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ پہلی بار سامنے سے ان سے کلام کر رہے تھے۔ اور وہاں جو آگ کہا گیا وہ آگ ایکچولی کچھ چمکدار ایسی چیز تھی جو اٹریکٹ کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف، یا تو پھر وہ اٹریکشن میں ہی اس طرف بالکل سے بڑھنے لگے ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے انٹروڈکشن دیا ماحول کا اور اپنا، اور اس کے بعد فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، وہ سٹاف، وہ اسٹک جو جس سے وہ پتے جھاڑتے تھے درختوں کے، بکریوں کو دینے کے لیے، اور بھی ان کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے، اس میں وہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ کہا موسیٰ اپنا عصا ڈال دو۔ جب انہوں نے عصا کو ڈالا تو دیکھا کہ وہ ایسے عصا ان کا رینگ رہا ہے جیسے کہ سانپ ہو۔ یہاں پر جان آیا ہے، جان ایسے پھرتیلے چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت تیزی سے موو کرتا ہو، اور ثعبان بھی آیا ہے دوسرے مقامات پر، تو ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں، بہت بگ اسنیک کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو الگ الگ الفاظ آتے جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، وہ جو پہلی بار کا سین ہے کہ وہ دیکھنے میں تو اژدہا جیسا ہوگا، بگ اسنیک، لیکن اس کا موومنٹ اتنا زیادہ فری ہوگا جیسے چھوٹے سانپ تیزی سے موو کرتے ہیں اس طرح سے موو کر رہا ہوگا۔ بہرحال تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا جو میں نے ڈالا ہے، ایک تو رات کا پورا سین اپنے مطلب ذہن میں رکھیے کہ رات کا وقت ہے اور جاڑے کی رات ہے جو کہ اور ڈراؤنی سی لگتی نہیں، اور راستے کا ٹھیک سے پتہ بھی نہیں ہے، انجان سی جگہ پر ہے، اور ابھی جو آواز سنائی دی ہے وہ پہلی بار تھی۔ پورا سین میں ایک عجیب قسم کا خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو جب پہلی وحی آئی تھی تو کتنا خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن یہ رسولوں کی شان ہے کہ ان کے ایمان کا یہ لیول ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں پہلی بار بھی رسالت عطا کر رہے ہوتے تھے تب بھی انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا اس بات کا کہ یہ کوئی بدروح کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے۔
ان کو کنفیوژن نہیں ہوتا تھا اور وہ اسے اللہ کی طرف سے ہی مانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں اگر رسول ہی کنفیوز ہو جائے یہ کیا تھا اور کہاں سے تھا تو پھر آگے کا تو پوری کارروائی خراب ہو جانے والی ہے. تو رسول خوف زدہ تو ہوتے تھے, بشر سے ما فوق البشر تو ہو نہیں جاتے تھے, لیکن ان کا دل کا یقین مینٹین رہتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ واقعی ہے اور میں رسول ہوں واقعی, یہ انہیں یقین ہو جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اتنے پورے خوف زدہ سین میں اپنے عصا کو, جو اس سے پہلے کبھی اسنیک بنتا ہوا دیکھا نہیں تھا, اس کے بعد تو فریکوینٹلی ہوتا رہا جب بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا, تو اس کے بعد تھوڑی نہ ڈرتے ہوں گے آف کورس. یہ پہلی بار تھا جو ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح وہ ڈرے. اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ رسول کے لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی مضر چیز سے ڈرے, یعنی کوئی بھی خوف اس کا طبعی خوف جو ہے وہ ہو جائے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو پھر ولیوں کے لیے کیسے ہو گئے؟ اولیاء کو بالکل خوف سے عاری بنا دیا جاتا ہے, سبحان اللہ. تو جب نبی ڈرتے ہیں اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں, قرآن میں بہت ہی آرام سے بار بار مینشن کیا گیا ہے یہ بات, تو پھر اولیاء کے لیے یہ کہاں سے جائز ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہاں, تو اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے, یعنی کہ یہ جو عصا ہے تمہیں کچھ ہارم نہیں پہنچائے گا. الا من ظلم, سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو. ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم, پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے تو یقیناً میں بہت بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہوں. اب یہ خوف کی بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. الا من ظلم, سوائے اس کے جس نے ظلم کیا ہو. ہاں ڈرے گا تو وہ ہی جس نے ظلم کیا ہو, کوئی گناہ کیا ہو بڑا سا, تو وہ ڈرے گا. اور لیکن اس نے اس گناہ کے بعد اپنی برائی کو نیکی سے بدل دیا, یعنی توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, میں معاف کر دیتا ہوں, میں رحم کرتا ہوں. اب اس آیت کو پیچھے کی آیت سے کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ الگ ہے, یعنی وہاں پہ پیچھے والی آیت میں رسول کی بات ہو رہی تھی اور یہ جنرل بات ہونے لگی کہ ہاں کوئی بھی XYZ میں کوئی بھی ڈرے گا, وہ جو اپنا گناہ کر بیٹھے گا تو ڈرے گا, اور لیکن گناہ کے بعد توبہ کر لی تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ اس کو اسپیسیفک مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ 8-10 سال پہلے ایک چارج تھا نا, حالانکہ وہ قتل عمد نہیں تھا, قتل خطا تھا, لیکن پھر بھی ہو تو گیا تھا مسٹیک. تو وہ جو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے کنٹینیویشن میں یہ بات کہی جا رہی ہے, ہاں جس نے ظلم کیا ہو, لیکن جو توبہ کر لے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا, اپنی برائیوں کو نیکیوں سے بدل لے گا, تو پھر میں غفور اور رحیم ہوں. تو یہ اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے, جنرل بھی ہو سکتا ہے, دونوں طرح کی اوپینینز ایگزسٹ کرتی ہیں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں, وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے. فِي 9 آیات إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ, یہ فرعون اور اس کے قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. اب دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ مینشن کیا کہ اب اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر وہ نکلے گا سفید ہو کر. آپ کو پتہ ہے یہ ید بیضا دوسری نشانی تھی, دوسرا معجزہ تھا جو ایسا چمکدار ہو جاتا تھا جب ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے کہ دیکھنے والوں کے لیے سورج کے جیسی چمک ہوتی تھی اس میں, اور اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہوتا تھا. کہنے کا مطلب یہ کوئی برس کی بیماری یا کوئی اور لیوکوڈرما یا کوئی اور طرح کی اسکن ڈیزیز نہیں تھی, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. تو فرمایا کہ یہ بغیر کسی بیماری کے معجزہ بن کے نکلے گا. اصل میں جو بائبل میں تورات میں اتنے سارے نبیوں کے نام میں اتنے سارے عیب لگا دیے گئے ہیں کہ قرآن نے ان سب عیبوں کو دھویا ہے.
اور نبیوں کی پاک سیرتوں کو پاک طرح سے پیش کر کے ایک احسان عظیم کیا ہے انسانوں کے اوپر کہ وہ نبیوں کو ٹھیک سے پہچانیں، کیونکہ اس میں وہ ہسٹری ہے، وہ لوگوں سے سن کے لکھی گئی چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری ملاوٹ ہونے پہ نبیوں کے نام بڑی گندی گندی باتیں لگا دی گئی ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو ان سب کو دھو دیا گیا۔ تو فرمایا گیا یہ کوئی عیب نہیں ہے جو ہاتھ تمہارا سفید ہو کر نکلے گا، یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری نشانی ہوگی۔ اور یہ 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ابھی اول تمہیں عطا کی جاتی ہیں، اسے لے کے جاؤ فرعون اور آل فرعون کی طرف، وہ نہایت فاسق لوگ ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں کہا کہ فرعون کو انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور یہاں پہ کہا کہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ نہایت ناہنجار فاسق لوگ ہیں، نہایت سرکشی کرنے والے حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو 9 نشانیوں کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہوا ہے کہ وہ اب وقتاً فوقتاً آئی تھی۔ پہلے یہ 2 نشانی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی دے دی گئی تھی، اور باقی جب موسیٰ علیہ السلام ان میں اسٹے کر رہے تھے تو باقی اور نشانیاں ٹائم ٹو ٹائم آئی ہیں۔ طوفان آیا، ٹڈی دل آیا، سارے میں جوئیں اور وہ کیڑے ٹائپ کا وہ پورے میں پھیل گیا، خون، ہر پانی خون بن جاتا تھا، مینڈک آتا تھا، چچڑی آتی تھی، یہ سب الگ الگ ٹائم میں آتا تھا۔ اور یہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ فرعون خود کہتا تھا کہ جب وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام وارننگ دیتے مان جاؤ نہیں تو یہ ہو جائے گا، اور پھر وہ چیز ہو جاتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرعون اور آل فرعون کہتے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو یہ عذاب ہم پر سے ہٹا لے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر سے وہ عذاب ہٹا لیتا اور پھر وہ نہیں مان کر دیتے، پھر نافرمانی کرتے موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر اس طرح سے یہ 2 کے علاوہ 7 اور نشانیاں ان کے درمیان میں آئیں جو کھلی نشانیاں تھیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، پھر بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا، کیونکہ وہ کون لوگ تھے؟ قوما فاسقین، نہایت فاسق لوگ تھے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو جو بھی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کو مبصرہ کہا گیا، ایک دم آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، یہ کوئی عام جادوگر کا کرتب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ دیتے تھے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ پڑھتے ہیں خالی نا تو ہم لوگوں کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا نا، کھلا ہوا جادو ہے۔ کسی کی بہت ہی خلوص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، بڑے درد مندی کے ساتھ دی جانے والی دعوت کے جواب میں کہہ دیا جائے یہ جادو ہے تو کیسا لگتا ہوگا؟ یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں نا، کبھی سوچ کر دیکھیں کہ رسولوں نے کیا کچھ سہا ہے۔ ہم لوگوں کی کوئی ایک سچی بات کو جھوٹا بتاتے، چھوٹی چیز کو، تو ہم لوگ ایک دم بفر جاتے ہیں۔ بتاؤ انہوں نے ہمیں ایسے کہہ دیا، ہم ایسے تھوڑی ہیں، ہم ایسے نہیں ویسے۔ رسولوں کو کیا نہیں کہا گیا، ان کی اتنی درد مندی کے ساتھ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مشقت شاقہ کے ساتھ ان کو پیش کی جا رہی دعوت کا جواب میں یہ تو جادو ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو مطلب مسحور ہے، کیا کچھ نہیں کہہ دیا گیا۔ وہ سب کچھ انہوں نے سہا ہے اور کام کو نہیں روکا کبھی بھی۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ جب کہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام ان مفسدوں کا۔ لیکن کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا، کس کے ساتھ؟ ظلم اور علوا، ظلمن و علوا کہا گیا، یہ یعنی ظلم اور سرکشی تکبر کے ساتھ انکار کیا گیا جبکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزات دے کر بھیجا گیا وہ اتنے صاف تھے کہ بہت آسانی سے سب کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ اب عوام کا تو ایک ایک کا نہیں پتا، لیکن ہاں جو ان کے مین لوگ ہوتے ہیں جو
जो सबसे आयान सल्तनत और फिरौन वो से जो टॉप ग्रेड लोग थे, तो वो हाई प्रोफाइल लोग सब लोग बहुत कायदे से पहचान गए थे, लेकिन तकब्बुर की वजह से इनकार किया जुल्म के साथ। तो जवाब इतनी छोटे से फ़िक्रे में पूरे उनके तबाही को समो दिया गया। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, तो देख लो कैसा अंजाम हुआ उन मुफ़सिदों का। और हम लोग तफसील से जानते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह ग़रक़ाब हो गए थे। एक डूबते डूबते डूबा होगा ना, हाय तौबा जो वहाँ मची होगी वो हम तशव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जो है तादाद में इतना लश्कर जर्रार और इतना जाबिर बादशाह उनके दरमियान में है, वो सब डूब रहे हैं। और बनी इसराइल जो ग़ुलाम थे वो पार लग चुके हैं, वो सेफ़ हैं, खड़े देख रहे हैं तमाशा। क्या सीन होगा, इतनी छोटे से फ़िक्रे में कह दिया गया देख लो तुम कैसा अंजाम हुआ। यानी रब और रसूल की नाफरमानी करोगे तो ये देखो तुम्हारा भी अंजाम ऐसा हो सकता है, अल्लाह ना करे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू हुआ चाहती है। आयत नंबर 15, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, और हमने दाऊद और सुलैमान को इल्म अता किया था। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, और उन दोनों ने कहा कि कुल शुक्र और कुल तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने दो नेक नबियों का ज़िक्र किया यहाँ पर, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को। फरमाया हमने उन्हें इल्म अता किया था। नबियों को इल्म तो अता किया ही जाता है, लेकिन इल्मन आया है ना, यानी ये इससे पता चल रहा है किसी ख़ास इल्म की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर नॉलेज की बात हो रही है। तो उलमा में इस पे इख्तिलाफ है। एक ओपिनियन तो ये है कि ये इल्म है वो शुक्रगुजारी का जो जज्बा था उनके अंदर, हकीकत का इल्म, यानी चीज़ों को देखते थे तो उस पर अल्लाह की शुक्रगुजारी करते थे। और इस शान से इन दोनों नबियों ने शुक्रगुजारी की है कि वाकई देखते बनता है। अल्लाह ने इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क़ुव्वतें दी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतें दी, तो उसका शुक्रगुजारी भी उन्होंने वैसे ही की है। सुभान अल्लाह, देखते ही बनता और लगता है कि मतलब बंदगी का हक़ इसी तरह अदा करना चाहिए कि हर एक नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे और फ़ौरन सजदे में गिरे, फ़ौरन शुक्र बजा लाए। तो ये एक तो इल्म ये हो गया हकीकत का इल्म, ठीक है। दूसरा इल्म हुकूमत भी हो गया कि ये दोनों ही रूलर्स थे ना, बादशाह थे और बड़ी ही शान के साथ ये रूल करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम भी और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़े खित्ता अर्ज़ी के मालिक थे। मुमलिकत उनकी शर्क़ उर्दून में थी, शाम में, फ़लस्तीन का भी कुछ एरिया था, उसमें इतने बड़े इलाक़े पर हुकूमत करते थे। जबकि दाऊद अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे और सबसे छोटे थे गालिबन ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, लेकिन हुकूमत उनको मिली थी इतने बड़े हिस्से की। और जो दूसरे बेटों ने जिन क़ित्ता अर्ज़ी पर हुकूमत किया, लड़ मर कर उसको ख़राब कर दिया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 40 साल बड़ी शान से हुकूमत की। तो इनको हुकूमत करने का, रूल करना भी बहुत दिमाग का काम होता है ना। 40-50 लोगों को लीड करो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर रूल करना, एंड इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, यू नो। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अल्लाह ताला ने उनको वो हिकमत दी थी, अक्ल, हिकमत और इल्म दिया था कि वो बहुत ही कैपेबल और बहुत सक्सेसफुल रूलर्स थे दोनों। तो फरमाया कि हमने इन दोनों को इल्म अता किया था और उन दोनों ने हमेशा यही कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। कुल शुक्र और कुल तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें बहुत सारे मोमिनीन के ऊपर फजीलत दी है। तो इन दोनों का ये जो रवैया है ह्यूमिलिटी का, ये हम सब को सीखना चाहिए कि हर एक नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करके उसका शुक्र बजा लाएं। हम शुक्र का हक़ कभी भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह की किसी एक छोटी नेमत के शुक्र किए जाने का हक़ नहीं अदा कर सकते, लेकिन कम अज़ कम जितना कर सकते हैं उतना तो किया करें। ववरसा सुलैमान दाऊद,
اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. اب یہاں وارث سے مطلب آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی. تو یہ وارث ہوا حکومت میں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے علم میں جو ان کے پاس تھا اور حکمت میں. تو حکومت انہوں نے کی ان کے بعد ایک بہت بڑے خطۂ ارضی پر. اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی نعمت کا اظہار اس طرح کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ عطا کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں. یہ سلیمان علیہ السلام کے بالکل یونیک مطلب بلیسنگ تھی ان کے اوپر. اگر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو اینیملز کا، چیونٹیوں تک کا، پرندوں کا کلام سکھایا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، سن بھی لیتے تھے، سمجھ بھی جاتے تھے. تو کہا مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی. اگر کوئی کہے ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تو ضروری نہیں ہے، آپ اس پہ شک نہیں کریے کہ وہ آؤٹ آف ایروگینس کہہ رہا ہے، کبر کی وجہ سے، تکبر سے کہہ رہا ہے. نہیں، اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی کسی نعمت کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کرے تو کچھ بھی غلط نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، یعنی میں برڈز جو بھی چرپنگ کرتی ہیں تمہاری نظر میں انہیں سمجھ لیتا ہوں، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. یہاں پہ کل سے مراد کل شیء جو آیا ہے، کل سے مراد عربی زبان میں کل ایگزیکٹلی آل کو نہیں کہتے ہیں، کثرت کو بھی کہتے ہیں، تکثیر کو بھی. بہت ساری چیز رہے گی تو کہیں گے کل چیز ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھیں نا، ان کا محل شیشے کا تھا، ان کی جو شان تھی کہ کتنے انسانوں کے ساتھ جنوں اور چرند پرند چیونٹیوں سب پہ رول کر رہے ہیں، سب کی خبر لے رہے ہیں، سب کی بولی سمجھ رہے ہیں، اور ایسی شان کے ساتھ انہوں نے رول کیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب متقی ہونے کا مطلب جھوپڑے میں رہو اور چٹائی بچھا کے رہو، ضروری نہیں ہے. متقی ہونے کا مطلب اس ظاہر سے نہیں ناپا جاتا ہے، رائٹ. التقویٰ ہنا، التقویٰ ہنا، التقویٰ ہنا، تقویٰ یہاں ہے. اللہ کے رسول نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقویٰ یہاں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھی عطا کیا گیا اور آخرت میں بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. تو اتنی ساری ان کو چیزیں دی گئی تھیں. اور بلقیس جو سبا کی جو ملکہ تھی، وہ جب آتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے نا. تو اتنا نعمتیں تھی کہ ایک ملکہ بھی حیران ہو جاتی ہے، اور وہ جو شیشے کا محل تھا اسے دیکھ کے اس کی آنکھیں چکچوند ہو جاتی ہیں. تو اور بہت شاندار ان کا تخت تھا، سب چیز شاندار تھی، سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں متقی نہیں تھے، متقی وہ تب بھی تھے. اور ان کا جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ صاف اس میں مینشنڈ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور فوراً شکر بجا لاتے اور تکبر نہیں کرتے. ایکچولی تقویٰ اس میں ہے کہ اگر نعمتیں ہیں تو بھی اللہ کی طرف ہی اسے منسوب کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اور اگر پریشانیاں ہیں تو بھی اللہ کی رضا میں راضی رہو. تو انہوں نے ذکر کیا اپنے سے کہ مجھے بہت کچھ دیا گیا ہے، اور ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ بہت کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے. یعنی بہت دل کی گہرائی سے، الفاظ کی صفائی سے اللہ کی طرف ہی سب کچھ منسوب کرتے کہ یقیناً یہ کھلا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دیا ہے. یہ ہونا چاہیے بندگی کا طریقہ کہ انسان ہر ایک چیز کو اللہ کا ہی جانے، اس کی نعمت سمجھے، اس کا شکر ضرور بجا لائے. آیت نمبر 17 وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا.
سبحان اللہ. کوئی بادشاہ ہوتا ہے جب وہ اپنے پورے لشکر کو اکٹھا کرتا ہے, کوئی ایڈریس کرنا چاہتا ہے یا کوئی تربیت کرنا چاہتا ہے یا کوئی اناؤنسمنٹ دینا چاہتا ہے, تو انسانوں کے لشکر جمع کیے جاتے ہیں, ان کی قطاریں بنائی جاتی ہیں, رائٹ. لیکن سبحان اللہ امیجن کریے خالی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جب لشکر جمع کیے جاتے تھے تو جنوں کی جماعت الگ, قطار در قطار, انسانوں کی الگ, پرندوں کی الگ, سبحان اللہ الگ الگ کریشنز کے سارے جمع ہوتے تھے, سب کو ایڈریس کرتے تھے. کیا بادشاہی تھی سبحان اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب وہ ہر ایک کا معائنہ لیتے تھے, ہر ایک سے باخبر رہتے تھے, ہر ایک کی رپورٹ انہیں چاہیے رہتی تھی. تو جب سب ان کے سامنے جمع کیے جاتے تھے تو جنوں کے, انسانوں کے اور پرندوں کے سب کے لشکر, سب کی جماعتیں, سب کے گروپس ہوتے تھے جو منظم طریقے سے قطار در قطار بہت ہی سلیقے سے ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کسی وادی سے گزر رہے تھے جو کہ کہا جاتا ہے کہ شام کے کو یا فلسطین کا کوئی علاقہ تھا جہاں پر چیونٹیاں بہت تھیں. تو جس وادی سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے اپنے چیونٹیوں سے, تمام چیونٹیوں کو اعلان کرتے ہوئے ان کو بچانے کے لیے ان کی خیرخواہی میں کہا کہ اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور وہ ان کو شعور بھی نہ ہو, انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم سب کی جانیں گئی ہیں. تو مطلب اتنی بیوٹیفل بات ہے یہ. اس میں لوگ بہت سارے اعتراضات ہیں, لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں جاتی ہے یہ بات کہ دیکھو قرآن میں چیونٹی بول رہی ہے, واہ واہ چیونٹی بولتی ہے, قرآن میں چیونٹی بول رہی ہے. تو آج ان سبھی روشن خیال لوگوں کو پتہ چل گیا ہے جب ایتھولوجی, a branch of science which deals with animal behavior, جب ایتھولوجی انہیں بتا رہی ہے کہ چیونٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سوشل اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اینیمل ہے, اور وہ اس کا کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے نوکر بھی رکھتی ہیں. آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ وہ ایسی بیز کو, ایسی انسیکٹس کو اپنا نوکر رکھتی ہیں جن کے پیٹ میں ہنی ہوتا ہے, اس سے وہ نوکری کرواتی ہیں. وہ گرینریز ان کی پوری ہوتی ہے. جب گرمی یا جاڑا زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو وہ جو اناج چن کے لا کے زمین کے اندر وہ ذخیرہ کرتی ہیں. ہاں, انسان کیا ذخیرہ کریں گے, وہ یوسف علیہ السلام کے بس کا تھا کہ 7 سال تک انہوں نے نبھا دیا تھا قحط کو. باقی انسان کہاں, عام انسان کہاں کئی سال, مطلب کئی مہینے کئی سال تک کتنا ذخیرہ کر لے گا. چیونٹی اپنے وزن سے 10 گنا تک زیادہ ویٹ کو اٹھا سکتی ہے. ہم اپنی جتنا باڈی ویٹ ہے اس سے 10 گنا کو ہم لوگ ہلا بھی نہیں سکتے شاید نا. تو وہ اتنا وزن اٹھا سکتی ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, بہت سوشل لائف جیتی ہے وہ. تو آج اتنے ہائی ٹیک کیمراز اور اتنے ہائی ٹیک انسٹرومنٹس کے ذریعے دے گاٹ ٹو نو کہ ہاں اینٹس آر ویری سوشل اینڈ ویری انٹیلیجنٹ اینیمل, دا موسٹ انٹیلیجنٹ ون یو نو. ابھی کل ایک ریسرچ کی رپورٹ پڑھ رہے تھے, اس میں ایلیفینٹ مطلب وہ اپنے لوگوں کو ایسے آواز دیتے ہیں کہ وہ آواز دوسرا سنتا اور سمجھتا ہے اور نام سے بلاتے ہیں, یعنی سب کی کوڈنگ ایسی الگ ہوتی ہے کہ نام سے بلاتے ہیں. اب یہ لوگ خود بتا رہے ہیں ایلیفینٹس بولتے ہیں, چیونٹی بولتی ہے, ہاں, لیکن قرآن نے جب ان کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا, جب قرآن کہہ رہا تھا کہ چیونٹی نے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے, انہیں خبر بھی نہ ہو, تو مذاق اڑاتے تھے. لیکن آج ان کی بیماری سائنس ہے تو سائنس انہیں بتا رہی ہے, تب انہیں سمجھ آ رہا ہے. اب شاید ہے کہ قرآن کی اس آیت کی وہ مذاق اڑانا اور مطلب اس کو تختہ مشق بنانا شاید ہے کہ چھوڑ دیں.
سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنا فتبسم ضاحکا من قولها تو وہ خوش ہو کر مسکرائے اس کی بات پر. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کو عطا کی ہے. وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. This is the right attitude, my beloved sisters. جب انہوں نے چیوٹی کی بات سنی اور سمجھ لیا تو مسکرا کر زور سے ہنس دیے. فتبسم ضاحکا دونوں الفاظ آئے ہیں، تبسم بھی کیا اور ہنسے بھی. اتنا مطلب پہلے انسان کوئی پلیز کرنے والی چیز نظر آتی ہے تو انسان مسکرا دیتا ہے، لیکن کچھ زیادہ ہی خوش کرنے والی چیز ہوتی ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ہنسی نکل پڑتی ہے. تو وہ بالکل ہنسنے لگے، خوش ہو گئے کہ مطلب یہ چیوٹی اول تو یہ کہ یہ کتنی مطلب اپنے پورے کمیونٹی کی کتنی خیرخواہ ہے کہ ان کو کہہ رہی ہے اندر ہو جاؤ نہیں تو کچل جاؤ گے. ہاں سوچئے پھر انسانوں کو کتنا دوسرے اپنی کمیونٹی کے دوسرے انسانوں کو کتنا خیرخواہ ہونا چاہیے نا. چیوٹی اتنی خیرخواہ ہے، دوسری بات وہ سن بھی رہے ہیں دور سے. کیا ایک دم سے ان کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اس نے کہا تھا؟ آف کورس کی وادی میں کہیں کسی کنارے سے دور سے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا. تو کالر کھڑا کر کے یہ نہیں کہا واہ واہ مجھے کیا کوالٹی دی گئی ہے، میں تو چوٹیوں کی بات سمجھ سکتا ہوں. یہ نہیں کہا نا. سبحان اللہ، اتنے پیارے الفاظ ہیں. یہ دعا ایک جگہ پر اور ہے دوسرے حوالے سے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. اوزعنی مطلب مجھے اتنا کنٹرول دے، مجھے اتنا قابو میں دے کہ میں تکبر میں نہ پڑ جاؤں. جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے والدین کی نعمتوں کو یاد کیا کریں کبھی اور اس کا شکر کیا کریں. سبحان اللہ، انہوں نے اپنے والدین کی نعمت کو یاد کیا کہ آپ نے مجھے دی ہے اور میرے والد داؤد کو دی ہے. میرے والدہ کو جو نعمتیں میرے والدین کو ملی، مجھے توفیق دیجیے کہ میں اس کا شکر بجا لاؤں اور میں ایسے عمل دعا کر ڈالا ایک دم سے، اور میں ایسے عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں. عمل صالحا، ایسے عمل جو صالح ہوں اور ایسے عمل جن سے آپ راضی ہو جائیں. دیکھیے عمل انسان کبھی غفلت میں ایسے بھی کر ڈالتا ہے جو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے، یہ قبول ہے، اس سے راضی ہوگا کہ نہیں، بس اللہ ٹپ کرے جا رہا ہے. ایسے عمل کرنے کا شوق ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو اللہ قبول کر لے نا، مقبول عمل. تو وہ دعا کرتے ہیں ایسے اعمال میں کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لیجیے اور مجھے نیک بندوں میں داخل کر لیجیے. سبحان اللہ، خود تو رسول ہے، نیک بندوں میں داخل ہونے کی دعا کریں تو ہم لوگوں کو کتنا کرنا چاہیے. ہاں خود رسول ہو کے ٹاپ رینک پر ہو کر صالحین کی صالح بندوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کی تو بالکل ڈائر نیڈ ہے کہ ہم لوگ صالحین میں شامل ہونے کی دعا کریں. تو اتنی پیاری سی دعا کی ایک نعمت کو محسوس کرنے کے بعد. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو توفیق دیں کہ ہم اس کی نعمتوں کو محسوس کریں، اس کا شکر بجا لائیں، قولی بھی، قلبی بھی اور عملی بھی. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی کسی بھی نعمت پر اکڑے نہیں، تکبر نہیں کریں. اور اللہ قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.